अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज 20 मुहर्रम है और मैंने कम्युनिटी टैब में एक टेक्स्ट किया था और उसमें मैंने लिखा था कि 20 या 21 मुहर्रम तक, मेरे ख़्याल से 20-21 मुहर्रम तक बहुत सारी बातें अरबईन में जो ज़ायरीन पाकिस्तानी जा रहे हैं उनके बारे में क्लियर हो जानी चाहिए, यानी क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने जैसे कि कहा था कि 20 से 21 मुहर्रम, तो काफ़ी दोस्त ये समझे थे कि 20 मुहर्रम तक क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक़ बाय रोड जा सकेंगे या नहीं। खैर, काफ़ी चीज़ें इस वक्त क्लियर हो रही हैं। वो दोस्त जो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त बॉर्डर की क्या सूरत हाल है, तो सबसे पहले उनको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तानी ज़ायरीन इस वक्त तक इराक़ बाय रोड ईरान इराक़ का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो लोग तफसील चाहते हैं और मुख्तलिफ जो ख़बरें हैं उनके बारे में वो मालूमात चाहते हैं और वहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में, वो मेरे साथ रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे मेरे ख्याल से अहम ख़बर है वो ये कि अब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है इन चीज़ों में। पहले इन्वॉल्व थी, नहीं थी, कितनी थी, ये हम ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस हिसाब से बयानिया आ ही नहीं रहा था, ना कोई ख़बर आ रही थी, ना किसी वज़ीर से कोई ऐसा कोई मैसेज आ रहा था। तो इस वजह से जो ज़ायरीन इमाम हुसैन थे, पाकिस्तानी ज़ायरीन जो अरबईन पे जाना चाह रहे हैं, वो बहुत ही परेशान थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर जो हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के, उन्होंने एक मरसला भेजा है वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, जो कि मैंने थोड़ी सी लाइनें शेयर भी की थी आपके साथ। और ये एक अच्छी बात है कि बहुत से लोग जाग गए हैं अब, और जो मरसला भेजा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कि ज़ायरीन के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें फ़ायदेमंद हैं, उस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा कुछ और न्यूज़ हैं, वो भी उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो मरासले में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इराक़ की हुकूमत से बात करें कि जो रूट है बाय रोड का ईरान से इराक़ का पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए, वो बहाल किया जाए। इसके हवाले से बात हुई है और इसके अलावा उन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि पाकिस्तानी ज़ायरीन जो हैं उनको वीज़ा हासिल करने में, इराक़ का ख़ास तौर वीज़ा हासिल करने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, और ख़ास तौर पर 40 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। उसके बारे में आप इराक़ी हुकूमत से बात करें ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। एक और अहम बात जो उन्होंने लिखी है, जो कि असल में इस सारे मसले की जड़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ज़ायरीन को ये परेशानी लाहक आ गई है, वो है एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक सालार ग्रुप की सूरत में लोगों को यहाँ से लेके जाते हैं इराक़, और उनके ऊपर ये लाजिम होता है कि जब वो वापस आए तो वो सारे जो ग्रुप्स में लोग शामिल होते हैं उन सब को वो वापस लेके आए। लेकिन बहुत से सालार ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से लोगों को ले तो जाते हैं इराक़, लेकिन वापसी में वो बहुत से लोगों को लेकर वापस नहीं आते, जो कि ये पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। और इराक़ी हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए प्रॉब्लम्स कर रही है, उसकी वजह भी यही है। इसी वजह से वो पाकिस्तानी ज़ायरीन को बाय रोड अलो नहीं कर पा रही इस वक्त, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे आ जाएंगे और बहुत से लोग फिर वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस सूरत हाल का फ़ायदा कुछ और लोग भी उठाने लगे, क्योंकि ये ख़बरें ज़्यादातर मीडिया पे आ नहीं रही, इनके बारे में जो ख़बरें हैं वो मीडिया पे नहीं आ रही। तो बहुत से ऐसे एजेंट जो गलत तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो कुछ गलत किस्म की ख़बरें फैला के अपना फ़ायदा भी हासिल करते हैं। तो जनाब, अब जो सूरत हाल है वो ये है,
اور کچھ لوگوں نے تو ایران کو بدنام کرنا بھی شروع کر دیا کہ ایرانی جو ہے انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں، پاکستانی جو مسافر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، سختیاں کر دی ہیں، ایسی باتیں ہونے لگی، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پچھلے 2 روز سے جو ہے وہ ایک کانفرنس چل رہی تھی اسلام آباد میں، اس میں تو ایک بہت ہی اچھی خبر وہاں سے نکلی، وہ یہ تھی کہ وہ کانفرنس تو بیسیکلی اقتصادی کانفرنس تھی، لیکن اربعین کے بارے میں بھی اس میں بات ہوئی، اور وہ لوگ جو اربعین پہ جا رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے ایران کی طرف سے جو ہے وہ فلائٹس میں اضافہ کیا گیا ہے، تاکہ پاکستانی زائرین جو ہیں وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ عراق جا سکیں بائی ایئر۔ تو جناب بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت تیار بیٹھے ہیں ایران جانے کے لیے، کیونکہ وہ اربعین پہ جانا چاہتے ہیں، اور ایران بھی جانتا ہے کہ لوگ اس وقت جو آ رہے ہیں ایران میں وہ عراق کا ویزا لے کے آ رہے ہیں اور وہ اربعین کے سلسلے میں جا رہے ہیں۔ تو اس حساب سے ایران کا جو صوبہ سیستان ہے اس کے گورنر نے ایک بیان جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ پاکستانی زائرین جو اربعین پہ جاتے ہیں ہمیں یہاں پر خدمت کا موقع ملتا ہے ان کا، یعنی پاکستانی جو بائی روڈ زائرین جاتے ہیں وہ چاہے دفتان سے جا رہے ہوں یا پھر چاہے وہ رمدان سے جا رہے ہیں، وہ یہاں سے بلوچستان سے پاکستان سے جاتے ہیں، اور ایران کا جو صوبہ ہے وہ سیستان ہے، اور وہ سیدھا سیستان میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جو زائرین ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ساری مشکلات ہم ان کی ختم کریں، اور 2 باتیں انہوں نے اہم کی۔ ایک یہ بات کہ جو سب سے بڑی شکایت ہوتی ہے جو بسوں پہ زائرین آتے ہیں ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے لیے فیول کا مسئلہ ہوتا ہے بہت، اور ان کو فیول جو ہے وہ راستے میں نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا اس مسئلے کو ہم نے اس دفعہ پوری طرح حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایکسٹرا فیول ان بسوں کے لیے جو پاکستان سے آتی ہیں ان کے لیے ہم نے ارینج کیا ہے مختلف پیٹرول پمپس پر۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر تھوڑا سا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے اس بار کہ جو پانی کا جو مسئلہ ہے، خاص طور پر پینے کے پانی کا مسئلہ، وہ پیش بالکل بھی نہ آئے، اور اس کو ارینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، مثلاً چابہار کے بارے میں انہوں نے کہا وہ فری زون ہے، لیکن وہاں کے جو حکام ہیں وہ بھی اس لیے تیار ہیں کہ اگر پاکستانی زائرین یہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو ہم یہاں پر ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے سفر میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ صوبہ بلوچستان کے گورنر کی بات تھی۔ اس سے لگ رہا ہے کہ ایرانی جو ہے وہ کس قدر تیار ہیں اربعین پہ جانے والے پاکستانیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے ایران کے جو صدر ہیں رئیسی صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی اہم بات ہے اور خوش آئند بات ہے، ہم قسمت والے ہیں کہ اربعین پہ جانے والے جو زائر ہیں امام حسین کے، بہت سارے لوگ افغانستان اور پاکستان سے آنے والے ایران سے ان کا گزر ہوتا ہے اور ہمیں خدمت کا موقع ملتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی زائر کو کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو انہوں نے کہا اس بار بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ جو پاکستان سے خاص طور پر زائرین آ رہے ہیں اربعین کے لیے ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور انہوں نے خاص احکامات بھی جاری کیے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت واقعی اس معاملے کو اچھی طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور ایک بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس وقت زائرین اربعین کے لیے پاکستان سے جا رہے ہیں وہ ایران سے پھر جب وہاں جائیں گے عراق، اگر آگے سے راستہ ان کو نہیں مل رہا جانے کا تو یہ سب واپس ہوں گے یا پھر وہ ایران میں ہوں گے۔ تو یہ ساری پریشانی جو ہے وہ ایرانیوں کو بھی آ سکتی ہے، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو زائرین ہوں گے ایک دم سے آگے ان کو راستہ بند ملے گا تو پھر وہ کہاں جائیں گے، ان کی مینجمنٹ کیسے ہوگی، کیونکہ ایرانی جو ہے انہوں نے جو مینجمنٹ تیار کی ہے وہ اس طرح ایک سسٹم بنایا ہے کہ جو زائر یہاں سے آتے ہیں 1-2 دن وہ کہیں پر ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد وہ آگے چلے جاتے ہیں اور عراق میں
انٹری کر لیتے ہیں۔ اسی حساب سے مسافروں کی سہولیات کا انہوں نے خیال رکھا ہے، لیکن یہ سارے مسافر اگر آگے نہیں جاتے اور رک جاتے اور پیچھے سے دوسرے مسافر بھی آنے لگتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایرانی جو حکومت ہے اب وہ بھی اس چیز میں انوالو ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ پاکستانی زائرین کے لیے انٹری جو ہے وہ بائی روڈ عراق سے جلد کھولی جائے، اور وہ بھی اس بات کے حق میں ہیں، اور عراق سے اس حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے۔ تو اب جو ہے باتیں کچھ آگے نکل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ایک بات یہ تو کلیئر ہے کہ عراق جو ہے 20 محرم تک یعنی آج تک اس بات کے حق میں نہیں تھا کہ پاکستانی زائرین جو ہیں وہ بائی روڈ انٹری کریں، لیکن کچھ شرائط تھی، اس پہ بات کرنے کے لیے شاید کوئی ہماری طرف سے تیار نہیں تھا، اور اب تھوڑی سی باتیں آگے ہوئی ہیں، کچھ پتہ چلا ہے کہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جو سالار گروپس لے کے جا رہے ہیں عراق میں، ان کو گارنٹی دینی پڑے گی کہ وہ سارے لوگوں کو واپس لے کے آئیں گے، اور اس کی جو گارنٹی ہے وہ اصل میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہی دی جائے گی۔ ان کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ سالار جو ہے وہ سب کو واپس لے آئے، اور سالار کو جو ہے وہ پابند کرنا پڑے گا۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، باتوں کا مطلب میرے خیال سے یہی ہے کہ کچھ ایسا اچھا فیصلہ آنے والا ہے۔ اس وقت بہت پریشر ہے سب پر کہ بارڈر جلد سے جلد کھولا جائے۔ بہت سے زائرین، بہت سے سالار، ٹریول ایجنٹ پریشان ہیں کہ کچھ مخصوص لوگ جو وہاں پر جاتے ہیں، جو لوگوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، وہ تھوڑے سے، بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے سالار ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سب کو واپس لے کے آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ بیچارے لوگ جو زیارت کے لیے صرف جاتے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اتنی ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو اللہ کرے گا کہ جلد یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے اپڈیٹس مجھے ملتی رہیں گی انشاءاللہ میں جلد سے جلد آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کمیونٹی ٹیب میرا ضرور چیک کرتے رہیے گا۔ ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس پہ خبریں شیئر کروں، کیونکہ ہر وقت ویڈیو بنانا مطلب کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کافی دن ہو گئے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اور ہو سکتا ہے یہ آج میں بنا رہا ہوں اور آج یہ اپلوڈ نہ کر سکوں۔ ہو سکتا ہے آپ 21 محرم کو یہ ویڈیو دیکھیں، اور 21 کو ہو سکتا ہے میں دوسرا ویڈیو بھی بنا لوں جو نئی اپڈیٹس ہوں گی، کیونکہ اب تھوڑی سی جلدی میں بھی کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مراسلہ جو وزیر خارجہ کو لکھا گیا تھا، اس میں بھی کافی باتیں ہیں، وہ بھی میں کوشش کروں گا ایک الگ ویڈیو بنا کر اس میں پوری تفصیل آپ کو بتا دوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد کسی دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔